अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली एपिसोड 47 ऑफ हल्फे जहाँ। आज की एपिसोड बहुत ही प्यारी और क्यूट सी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ठंडी ठंडी है आज के मौसम की तरह। तो देर किस बात की, जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा सुनो, तो मैं कह रहा था, तुम्हें तो नहीं चाहिए कुछ? उसके हाथ में दबी अपनी कलाई को घूरती वही सर्द नजर इन होशियार आंखों के तेवरों पर जमा गई। मुझे कुछ पौधे चाहिए गार्डन एरिया के लिए, तो नर्सरी जाऊंगी। वो जानबूझकर उलट जवाब दे गई ताकि अपनी नाराजगी जता सके। आप दोनों वहां क्या कर रहे हैं? लव बर्ड्स यहाँ आए, स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई है। अदीन ने घोड़े पर से उतरते ही अनीस और अर्शिया को देखते आवाज लगाई, तो दोनों बैक वक्त पलटे, जहां वो आसमान की तरफ मुंह किए बर्फ के जर्रों को चेहरों पर चेहरे पर पड़ता महसूस किए खिलखिला रहा था। चलो पहले ये एंजॉय कर लेते हैं। वैसे मैं तुमसे ही पूछ रहा था कि तुम्हें ज्वेलरी शॉप से कुछ चाहिए क्या? वो उसका दस्ताने वाला हाथ अपने हाथ में दबाए ही गार्डन एरिया की तरफ बढ़ा, तो अर्शिया ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखकर सहलाते तासुरात हनूज बरहमी वाले दिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम ग्लव्स क्यों नहीं पहन कर आए? ना टोपी, खुदी की टोपी लो सर पर। बीमार हुए तो मैंने तीमारदारी नहीं करनी तुम्हारी। वो उसको सख्ती से ताकीद करती अपनी फिक्र ना छुपा सकी। अनीस ने फौरी फर्मा बरदारी से हुडी की लूज सी टोपी सर पर जमाते अर्शिया की आंखों में एक सुकून सा भरा, लेकिन वो उसके हाथों के लिए फिक्रमंद थी। अपनी जर्सी की बाजू आगे करके अपने हाथ अंदर छुपाओ बच्चों की तरह। बल्कि तुम ये मेरे ग्लव्स पहन लो, मेरे हाथ वैसे भी गर्म रहते हैं। आखिर को वफा जो कूट कूट कर भरी है मुझ में। अर्शिया ने रुककर अपने दोनों दस्ताने खींच कर उतारते अनीस के बड़े बड़े हाथों पर चढ़ाने तो चाहे, पर अर्शिया के हाथों के साइज के थे। अर्शिया ने अफसुर्दा होते चेहरा उठाकर अनीस के मुंह की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। तुम कहना चाहती हो मैं बेवफा हूँ, तभी मेरे हाथ ठंडे हैं? वाह वाह। अपने छोटे छोटे दस्ताने मुझे पहनाओगी तो बेचारे बीच में ही अटकेंगे ना। तुम खवातीन इतनी समझदार क्यों होती हो? मर्द और औरत दोनों के हाथों में फर्क होता है खातून। उसके ग्लव्स वापस से पहनाए, खुद अपने हाथ हुडी की जेब में घुसाकर हुडी की जेबों में घुसाकर उसे मुतमईन कर गया कि देखो मेरे हाथ अब अंदर चले गए। नहीं होता फर्क, इतने भी डायनासोर नहीं हो तुम। बस तुम्हें नखरे आ रहे हैं। ओके ठीक है, मत पहनो, बस अपने हाथ मत निकालना जेबों से बाहर। सारी बेवफाई का पोल खुल ना जाए आज ही। वो बरहमी जाकर भी जता ना पाती, वहां से अदीन और महरू की तरफ गई तो फादी ने इन तीनों को स्नोफॉल से मजे करता देखे अनीस की तरफ कदम बढ़ाए। दोनों घोड़ों को राशिद बाबा अंदर अस्तबल की जानब लेकर बढ़ चुके थे। ये लें। फादी ने दस्ताने और कोट अनीस की तरफ बढ़ाए, तो वो इन तीनों पर से तवज्जो हटाकर फादी की तरफ देखने लगा। फिर उसकी जानिब से दिए ग्लव्स लेकर पकड़े, कोट भी थामा। पहन लो, यहाँ बिना ग्लव्स और कोट के इस मौसम में बाहर निकलना मुश्किल होता है। फादी की जानिब अनीस ने मशकूर नजरों से देखते सर हिलाया। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुमने अपने क्यों दे दिए फादी हसन? अनीस ने उसके हाथों को देखते शिकवा सा किया। मैं बस घर ही निकल रहा हूँ, काम पर निकलना है। दरअसल हमारा यहाँ इवेंट रेस्टोरेंट हाउस है, जहाँ न्यू ईयर की पार्टीज चल रही हैं, तो बहुत काम है। अना जान तो आज घर ही रहेंगी, इसलिए मुझे और अता जान को जाकर देखना होगा। तुम इन सब के आस पास ही रहना, शाम में मुलाकात होगी। फादी ने उसे इन तीनों की हिफाजत का जिम्मा दिया, जिसे अनीस ने खुशी खुशी कबूल किया। ठीक है तुम जाओ, मैं हूँ इनके साथ। अनीस ने उसे बेफिक्र किया तो फादी उसका सीना थपक कर मुस्कुराता हुआ वहां से पलट गया। अनीस ने ग्लव्स पहनकर कोट भी चढ़ाया और खुद भी बर्फबारी से ढकते गार्डन एरिया में कदम बढ़ाए। बर्फबारी एकदम तेज हो गई थी। गार्डन की घास मुकम्मल तौर पर सफेदी से ढक चुकी थी। अर्शिया और महरूद दोनों की टोपियों से निकले बालों में भी बर्फ के जर्रे अटक चुके थे, जबकि अदीन तो मुंतजिर था कब इतनी बर्फ हो कि वो जमीन से उठा उठाकर इन खवातीन पर बरसाए। लगभग अगले आधे घंटे में गार्डन की जमीन कुछ इंच की बर्फ से ढक गई। बर्फबारी की शिद्दत बढ़ते ही अदीन की आंखों में शरारत चमक उठी। उसने फौरन झुककर बर्फ की एक मुट्ठी भरी और पूरी कुव्वत से महरू की तरफ उछाल दी। ओए अदीन,
محرو کی چیخ کے ساتھ ہی ہنسی فضا میں بکھری تھی۔ اس کے سر پر پہنی گرم اونی ٹوپی ذرا سی ٹیڑھی ہوئی اور اس کے شانے بھی برف سے بھیگ گئے۔ ادین کو ہنستا دیکھے ارشیا اور انیس نے ایک دوسرے کی طرف شوخ مسکراہٹ اچھالی۔ یہ تو جنگ کا اعلان ہے ادین، اب آپ بچ کر دکھائیں مجھ سے۔ وہ فوراً جھک کر برف اٹھانے لگی۔ ارشیا بھی اس منظر کو مسکرا کر دیکھ ہی رہی تھی کہ ادین کی اگلی مٹھی میں گولی کی طرح بنائی برف سیدھی اس کے کندھے پر آ لگی۔ وہ ایک لمحے کو چونکی، پھر جیسے اندر دبی ہوئی بچپن کی شوخی جاگ اٹھی۔ انیس دیکھ رہے ہو اپنے لاڈلے کے لچن؟ اس نے احتجاجی نظروں سے انیس کو دیکھا جو ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے یہ سب تماشا انجوائے کر رہا تھا، بلکہ جی رہا تھا۔ بالکل دیکھ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ادین کو آنکھ بھی ماری اور غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ انیس نے اس کھیل تماشے سے بچ بچاتے قدم ذرا پیچھے ہٹائے، جس پر ارشیا نے اسے اس گریز پر گھور کر دیکھا۔ بہت اچھے، تمہاری غیر جانبداری تو میں نکالتی ہوں۔ ارشیا نے فوراً جھک کر برف کی مٹھی بھری اور سیدھی انیس کے سینے پر دے ماری۔ انیس ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر آہستہ سے کہا لگا کر اس نے بھی جھک کر دونوں دستانے والے ہاتھوں میں برف اٹھا لی۔ یہ حرکت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ انیس نے برف کا اپنے ہاتھ کے سائز کے مطابق بڑا سا گولا بناتے ٹھیک ارشیا کے سر پر پھوڑا۔ وہ کھلکھلاتی ہنسی۔ اگلے ہی لمحے گارڈن کہکہوں، چیخوں اور اڑتی برف سے بھر گیا۔ ادین زمین سے برف اٹھا اٹھا کر بارش کی طرح برسا رہا تھا۔ محرو کبھی بچتی کبھی وار کرتی اور ارشیا ہنستے ہنستے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انیس نے ارشیا کو بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا تاکہ وہ مزید برف کے حملوں سے بچ سکے۔ اس کی سانس تیز تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ رخسار گلابی، آنکھوں میں ایک معصومانہ چمک جو انیس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ محرو اور ادین نے تو قسم اٹھا رکھی تھی ساری برف ایک دوسرے پر پھینک کر ہی گارڈن کی صفائی کر دیں گے۔ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ انیس نے اس کے بالوں میں پھنسے برف کے ذرے جھاڑتے ہوئے کوٹ کی سلوٹوں میں اٹکی برف بھی نکالی تو وہ انیس کی طرف دیکھتے اپنا سانس جلد ہی بحال کر گئی۔ تم یہاں موجود ہو اس لیے۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ ہی شوخ نظروں سے انیس کو دیکھتے بہت مدھم بولی۔ ایسی نظریں ناراض لوگوں کی نہیں ہوتی، تم ناراض ہونا اچھے سے کب سیکھو گی؟ وہ اس کے گلابی شدید ٹھنڈے پڑتے رخسار پر ہاتھ پھیرتا اسے اور کرنٹ لگا رہا تھا اس کے گلوز برف سے کھیل کر کیونکہ ان کے گلوز برف سے کھیل کر گیلے ہو چکے تھے۔ نہیں سیکھ سکتی شاید تمہارے معاملے میں، تمہارے گلوز گیلے ہیں انیس۔ انیس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچتے اپنا دستانہ انگلیوں کی طرف سے منہ میں پکڑ کر کھینچتے اتار کر اپنا ہاتھ ارشیا کی گال سے جوڑا تو وہ حیران ہو کر انیس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انیس کا ہاتھ ٹھنڈے دستانے کے باوجود بہت گرم تھا، جبکہ ادین اور محروب برف ایک دوسرے پر گراتے رک کر کچھ فاصلے پر کھڑے ان دونوں کو محبت سے دیکھتے مسکرائے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے یہ دونوں؟ محرو نے ادین کی کوٹ والی پھولی بازو پکڑتے پوچھا تو ادین نے ہنس کر محرو کی طرف دیکھا۔ بھائیو کہہ رہے ہوں گے کہ تم سنتی کیوں نہیں ہو، وہ کہہ کر خود ہی مسکرا اٹھا۔ اور اپیا کہہ رہی ہوں گی میں سڑے لوگوں کی نہیں سنتی۔ محرو نے شدید انداز میں سرگوشی کی تو ادین بھی ہنس پڑا۔ بھائیو کہہ رہے ہوں گے حد ادب گستاخ، تمہاری یہ جرت، تم نے مجھے سڑو کہا۔ ادین نے بالکل انیس کی نقل اتارتے بتایا تو محرو اس بار منہ پر ہاتھ دباتے مسکرائی۔ ہاں، اور اپیا کہہ رہی ہیں، اور جاؤ جاؤ بہت دیکھے تم سے 30 مارہان۔ محرو کے ہنسنے پر ادین نے بھی کہا روکا۔ لگ رہا تھا انیس اور ارشیا کا اسکرپٹ فیوچر میں یہی دو افلاطون ہی لکھنے والے ہیں۔ چلو ہم ان سے توجہ ہٹاتے ہیں۔ ادین نے دوبارہ جھک کر مٹھی بھری تو محرو نے ہاتھ پہلے ہی منہ کے آگے رکھ دیا۔ اب اگر آپ نے برف پھینکی تو پھر یہ جنگ رات تک چلے گی ادین، سوچ لیں۔ محرو نے اسے ہنستے ڈرتے وارننگ دی پر باز آتی تھی ادین کی بلا۔ سیدھی برف اس نے محرو کے ہاتھ پر دے ماری اور پھر اگلی باری محرو کی تھی۔ وہ دونوں بھی ادین اور محرو کے ہنسنے پر ایک دوسرے سے آنکھیں ہٹا کر دور ہوئے۔ چلو بس کرو، اب تم دونوں بیمار ہو جاؤ گے، برف باری تیز ہو گئی ہے تو ہمیں گھر نکلنا چاہیے، آ جاؤ شاباش۔ ارشیا نے ان کی مستی دیکھتے وہیں سے آواز لگائی پر وہ دو برفیلے جنگجو بنے اس کی سن ہی نہ رہے تھے۔ انیس کہو نہ انہیں، دیکھو آسمان کیسا قہرناک ہو رہا ہے، ابھی اچانک بارش شروع ہو جانی ہے، پھر کیا ہوگا؟ گھر پہنچنے تک ہم سب بھیگ جائیں گے۔
وہ پلٹ کر انیس کو دیکھتے بولی، جو خود بھی منہ آسمان کی طرف کیے ان گرتے برف کے ذروں کے چہرے سے ٹکرانے کو انجوائے کر رہا تھا۔ ارشیا کی مسکراہٹ اس کے شدید سرخ رنگت بدلتے ہونٹوں تک آ ٹھہری۔ چھوٹے تو ایک طرف، بڑے صاحب بھی مست ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں سنو فال اتنی پسند ہے کہ اسے اس قدر فیل کر رہے ہو جسے ابھی کس کر دو گے؟ ارشیا کے سوال پر وہ گردن نیچے کرتا اسے حیرت سے تکنے لگا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، میں بس فیل کر رہا تھا۔ اچھے اور خوبصورت موسموں کو یا ان موسموں کے کسی حصے کو چوما تو نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر خود ہی کچھ لمحے خاموش ہو گیا۔ اس نے جو کہا اس پر انیس کا اپنا دل مطمئن نہ تھا۔ نہیں، بالکل چوما جا سکتا ہے۔ اچھے اور خوبصورت موسموں کے نعم البدل کبھی کبھی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے تم ارشیا المیر۔ وہ اسے کہہ نہیں پاتا تھا، لیکن وہ اس کے روبرو ایسے ہو جاتا جیسے ابھی اظہار محبت کر دے گا۔ وہ دم بھی ساتھ گئی کہ انیس کی نگاہوں کا اثر جہن لیوا تھا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئے؟ وہ متفکر ہوئی کہ وہ بہت کچھ کہتی شربتی آنکھوں کے ہمراہ خاموش ہو کر بہت زہر لگ رہا ہے اسے۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کی منتظر تھی، پر وہ بولتا ہی تو نہیں تھا۔ سوچ رہا ہوں آج تمہیں ناراض ہونے کی ٹریننگ دوں، لینا چاہو گی؟ وہ اس کے ہونٹوں کے کچھ زیادہ ہی گہرے نیچرل رنگ کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اور گال ایک سے گلابی ہو رہے تھے، آنکھوں کے نیچے کی گوشے بھی۔ کیا کروں گی یہ ٹریننگ لے کر جب مجھے ناراض ہونا آئے گا ہی نہیں؟ اور کس سے ناراض ہونا ہے مجھے؟ میری زندگی میں چند گنے چنے اپنے ہیں، میں ان میں سے کسی سے ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتی، ورنہ میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ لیکن تم سے اچھے والا ناراض ہوں، یاد رکھنا۔ تم مجھے خود کچھ نہیں بتاتے اور مجھ سے سب جان لیتے ہو۔ میں اثر کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں گھر جا کر، ماما سے بھی۔ میں ان دونوں کو پکڑ کر لے کر آتی ہوں، ورنہ ان دونوں نے نہیں رکنا۔ وہ اسے اداسی سے کہتی ادین اور مہرو کی طرف گئی، جو ارشیا کو آتا دیکھتے دونوں ہی وہاں سے دوڑ لگا چکے تھے اور ارشیا ان کے پیچھے بھاگ گئی، جبکہ انیس وہیں کھڑا ان تینوں کو دیکھتا مدھم سا مسکرایا۔ اکیلے ہونے اور اکیلا کر دینے کا خوف دونوں ہی جان لیوا ہے، میں تمہارے ڈر سمجھ گیا ہوں۔ وہ اسے مسکراتا دین اور مہرو کے ساتھ دوڑتا دیکھے خود کلامی کرتا، ساتھ ہی کال پر متوجہ ہوا۔ کوٹ کی جیب میں رکھا فون نکال کر اثر کی کال دیکھتے ہی انیس نے فون کان سے جوڑا۔ سر رئیس ملانی نے اپنے کسی یاسر نامی آدمی کو اسٹوڈیو کی بلڈنگ میں گھسانے کی کوشش کی، پر میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ یہ کمینہ 2 جھانپڑ پر ہی سب اگل گیا کہ اسے رئیس نے آگ لگانے کے لیے گیس پائپ لائنز میں کیمیکل انجیکٹ کرنے کا کہا تھا۔ اثر اس وقت اسٹوڈیو کی بلڈنگ کے بیسمنٹ پلس انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں اپنے کچھ لوگوں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ یاسر نیچے زمین پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ نیلوں اور زخموں کی زد میں تھا، جس سے واضح تھا کہ اس کی ابھی ابھی اچھی خاصی مرمت کی گئی ہے۔ یہی نہیں، کل یہ 2 ابراہیم صاحب تک اپروچ کرنے کی بھی کوشش کرتے نظر آئے۔ علیم نے کال کر کے بتایا مجھے، ابراہیم الوی کو نشے میں دھت وہ صبح واپس مینشن لایا تھا۔ آپ کے بابا کی نیو ایئر پارٹی ساری رات چلی ہے سر۔ اثر کچھ سائڈ آ کر رکتے انیس کی جانب سے جواب کا منتظر تھا، جس کے چہرے پر غصے سے شدید تناؤ آ چکا تھا۔ علی بھان کو کہنا ان پر میرے آنے تک نظر رکھے۔ یاسر کو پولیس کے حوالے کرو اور رئیس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرواؤ کہ اس نے ایک پرائیویٹ پراپرٹی کو نظر آتش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میرا لنک دے دینا انسپکٹر شاہزین کو، وہ ان 2 کو اسپیشل حوالاتی بریانی کھلا دے گا۔ انیس نے کچھ ایمرجنسی ہدایت دیں، جو اس وجہ سے تھیں کہ انیس کی واپسی تک کم از کم رئیس 4 دیواری میں قید رہے اور مزید کوئی منصوبہ نہ بنا سکے، جبکہ انسپکٹر شاہزین انیس کا کلاس فیلو تھا تو وہ انیس کی لنک سمجھتا تھا، ان کا اکثر ساتھ میں کام ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو انفارم کرتا ہوں پھر۔ اثر نے اجازت لیتے رابطہ توڑا اور پلٹا تو یاسر اسے ہی کھا جاتی نظروں سے گھور رہا تھا، جس پر اثر نے قریب آتے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، جس سبب وہ دل ہراش کوکتا وہیں زمین پر ٹھہسا گیا۔ تمہیں اور تمہارے اس خبیث مالک کو کیا لگا انیس غانم الوی گلی میں چلتا کوئی آوارہ جانور ہے جسے کوئی بھی دوسرا جانور نقصان دے سکتا ہے؟ بیٹا، جس جنگل میں تم لوگ جنگلی پن سیکھ کر ابھی کودے ہو، وہ اس جنگلی دنیا کا شیر ہے، کیا سمجھے؟
اسد نے اپنے ہاتھ کی گرفت یاسر کی گردن کے پاس موجود شرٹ پر جماتے، اس کراہتے آدمی کا دھڑ اور سر زمین سے اوپر اٹھاتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر خبردار کیا تھا: لے جاؤ اسے تھانے، انسپکٹر شاہزین کے حوالے کر کے آؤ اس گندی نالی کے کیڑے کو۔ دو بلیک یونیفارم میں موجود گارڈ اثر کے حکم پر آگے بڑھے اور یاسر کو بازوؤں سے دبوچ کر کھسیٹتے ہوئے وہ بیسمنٹ میں کھڑی آخری گاڑی کی طرف بڑھے۔ تو اسد نے شاہزین کو کال ملائی تاکہ اسے انیس کا پیغام پہنچا سکے: تم سب نے تو مجھے چھوٹا سا بچہ ہی سمجھ لیا۔ جب وہ فریش ہو کر ریڈی ہوئے کمرے سے نکلا تو طاہر، امینا اور فاہر تینوں ڈائننگ کی کرسیاں سنبھال چکے تھے اور سارا کچن سے گرم گرم چائے لائے میز کی سطح پر رکھتے مسکرائی۔ جب وہ اتنا یمی ناشتہ دیکھے معصومانہ سا امپریس ہوا۔ ہزر کا آدھا اسٹوڈیو ہاؤس تو فینس کی تحفوں سے بھر چکا تھا، بہت سے کارز بھی تھے۔ ہاں، تم ہمارے لیے بچہ ہی ہو، جب تک تمہاری اسپیشل بن تمہیں آفیشلی سنبھال نہ لے تب تک تم ہماری ذمہ داری ہو لڑکے۔ ویسے بھی تمہاری بہن اب پرائی ہو چکی ہے، ہمیں ہی اپنی فیملی سمجھو۔ امینا نے اپنے ساتھ والی چیئر کی سیٹ پر ہاتھ تھپکے سے آ کر بیٹھنے کا کہا تو ہزر کے ساتھ ساتھ سارا نے بھی آ کر کرسی سنبھالی، جبکہ اسپیشل ون والی بات پر وہ اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ سب بھی اس سے اس کی منگیتر کے بارے جاننے کو بے تاب تھے۔ تم سب کا شکریہ، کانسرٹ کا کیا بنا، کچھ خبر ہے؟ ہزر نے اتنے سارے تحائف پر ایک نظر ڈالتے طاہر کی طرف دیکھا جو فون کھول کر مسکراتا ہوا کانسرٹ کی ویڈیو ہزر کے سامنے کر گیا، کیونکہ ہزر کا یوٹیوب چینل وہی مینج کرتا تھا۔ دیکھ لو چیمپئن، 18 ملین ویوز، وہ بھی چند گھنٹوں میں، اور جو سارے ٹکٹس بکے ان کا حساب بینک مینیجر تمہیں بتا دے گا۔ پھر ان تحائف کو دیکھ کر لگتا ہے تمہیں اس سال بیٹھ کر کھانا پڑے گا، ماشاءاللہ۔ وہ سچ میں اتنے ویوز کی امید نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہزر کی بہت بڑی کامیابی تھی جس میں اس کے دوست بھی بہت خوش تھے۔ یہ سب میری اچھی نیت کا پھل ہے، میں نے جو نیت کی تھی اسی کو پورا کیا گیا اور مجھے منائم کے لیے خود مختار کر دیا گیا۔ یہ سب اس کے نصیب سے اور شاید کچھ تم لوگوں کی بھابھی کی وجہ سے۔ تم سب کی بھی برابر محنت ہے اس کامیابی میں۔ تم چاروں کی تم چاروں کی موسم بہار میں جو شادی ہوگی اس کا سارا انتظام تم سب کا ہی پیارا دوست کرے گا انشاءاللہ۔ سب کے چہرے خوشی کے ساتھ محبت سے مسکرائے، کیونکہ جس طرح کانسرٹ میں آگ لگی امید نہیں تھی یہ کانسرٹ فلاپ ہونے کے بجائے وائرل چلا جائے گا۔ اوپر سے ہزر کی تمام سوشل اکاؤنٹس پر بڑھتی فالوئنگ بھی فاہر نے اسے دکھائی کہ کیسے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا کریڈٹ تم نے اپنی ہونے والی مسز بیلا ہاورڈ کو ہمارے سامنے دیا ہے تو اس کے سامنے بھی یہ ضرور کہنا، ایسے لڑکیوں کو خوشی ملتی ہے۔ سارا نے یہ پیارا سا مشورہ اپنے بڈی کو دینا فرض سمجھا، جس پر ہزر کی آتی شوخ مسکراہٹ پر اسے ان چاروں کی شریر خوٹنگ بھی سہنی پڑی۔ ہاں بالکل، خواتین کو خوش رکھا جائے تو ہی وہ ہمیں خوش رکھنے کا سوچتی ہیں، مغرور کہیں کی۔ مجال ہو جو خود سے ان کو ہم معصوموں کو خوش کرنے کی توفیق ملتی ہو۔ یہ شکوہ فاہر نے نہایت مظلومیت سے اپنی والی کو دیکھ کر کیا تھا، جس پر اسے جواباً ایک ٹہوکا اور چند گھوریاں بھی ملی۔ شادی کا کب تک پلان ہے تمہارا ہزر؟ فروری میں کیسا رہے گا؟ پہلے ویک میں پہلے تم نمٹنا پھر ہم چاروں؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ یہ سال سب کے لیے ہی بہت خاص تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب بھی پلان بنایا تم سب کی رائے لوں گا۔ ہزر کی بات پر سب نے اطمینان سے سر ہلایا، مگر طاہر کی آنکھوں میں اب بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ رائے تو تم لوگ گے مگر کرو گے وہی جو بھابھی کہے گی، ہم سب تو بس رسمی لوگ ہیں۔ طاہر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مانی ہز انداز میں کہا تو سارا ہنس پڑی، جبکہ فاہر نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ بالکل، اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہزر صاحب کے گانے بعد میں آئیں گے، پہلے بیلا بیگم کی پسند ناپسند لسٹ بنے گی۔ امینا نے نرمی سے فاہر کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بس بھی کرو تم لوگ، اسے تنگ مت کرو، ویسے بھی یہ دن اس کے ہیں، وہ نیا نیا انگیج ہوا ہے۔ ان کی پیاری باتوں پر ہزر مسکراتا رہا، مگر دل کے کسی کونے میں بیلا کا خیال ایسے اترا جیسے چپکے سے بہار آتی ہے۔ کامیابی، شور، تعریفیں، یہ سب اپنی جگہ، مگر جس کے لیے وہ دل سے ہاس محسوس کر رہا تھا اس کی ایک جھلک کی طلب اب تک باقی تھی۔ اور پھر ہزر کا فون کسی میسج ٹون سے رنگ کیا۔ ان چاروں نے بھی دانستہ اپنا ہنسی مذاق روکا اور ہزر کی جانب نظریں جما گئے۔ میں اور بابا رات تک واپس پہنچ رہے ہیں، کیا رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر کھائیں گے؟ ہزر ملک، سلطان حویلی، آپ کی کامیابی کے چرچے سن لیے ہیں میں نے بھی۔ بابا چاہتے ہیں آپ کی پوری فیملی آئے، لیکن آج کا ڈنر بس ہمارا۔
بابا کو کوئی کام ہے رات، تو وہ آپ کے آنے کے بعد وہاں چلے جائیں گے، لیکن وہ ہمیں کچھ دیر جوائن ضرور کریں گے۔ کیا آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے نام کریں گے؟ ہزر کو میسج پڑھ کر مسکراتا دیکھے وہ چاروں ہی ہزر کی بلش ہو کر لال گالیں دیکھ کر آپسی شریر اشارے کر رہے تھے۔ لگتا ہے بیلا ڈارلنگ کا میسج ہے، سارا نے مسکرا کر چھیڑا۔ باقی سب بھی ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہوئے۔ ہزر نے فون اسکرین لاک کی، مگر مسکراہٹ تھی کہ چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اس نے گردن ہلکی سی جھٹکی جسے خود کو سنبھال رہا ہو، مگر آنکھوں کی چمک سب کچھ بتا رہی تھی۔ اتنی واضح ہے کیا میری خوشی؟ وہ خود بھی ہنسا اور اس کے ساتھ ہی چاروں نے کہا لگا دیا۔ واضح نہیں، جگمگا رہی ہے۔ فاہر نے فوراً جملہ اچھالا۔ ہمیں تو لگ رہا ہے ابھی کہو گے سلطان حویلی، میں رات کے بجائے ابھی نکلا۔ امینا نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے کیونکہ وہ آنکھا جھانکی کر کے بیلا کا میسج پڑھ چکی تھی۔ اوہو، ڈنر کی انویٹیشن، وہ بھی خود بیلا کی طرف سے۔ ہزر تم باقی سیریس ہو گئے ہو؟ سارا، طاہر اور فاہر ایک ساتھ ہنس دیے۔ ہزر نے گہری سانس لی، فون دوبارہ ہاتھ میں لیا جسے ہر لفظ تول رہا ہو کہ ان لوگوں کی محبت ہے اور اعتماد بھی۔ وہ یہ کہہ کر ذرا سنجیدہ ہوا، پھر اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی بیلا ہاور، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ ہاور سلطان کو میری طرف سے شکریہ کہہ دینا۔ میسج سین ہوتے ہی اس نے فون میز پر رکھا تو سارا نے فوراً تالیاں بجا دی۔ دیکھا، بالکل داماد والی سنجیدگی۔ وہ چہک کر ہنسی کہ ان کا پیارا دوست بہت ایکسائٹڈ ہو رہا ہے، زخم تو یاد ہی نہیں رہا، اور تھوڑی سی گھبراہٹ بھی۔ طاہر نے آنکھ دباتے سارا کی بات میں اضافہ کیا۔ پہلی بار ہونے والے سسرال کی ڈنر کی جناب نے وضاحت بھی کی۔ ہاں شاید، ہزر نے نظریں جھکا لی، ہنستے ہوئے اعتراف بھی کیا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہی سکون جو صرف تب آتا ہے جب کوئی آپ کو چن لے، بنا شور کے، بنا مطالبے کے۔ چلو بھائی، فاہر نے اٹھتے ہوئے اعلان کیا۔ آج سپر سٹار کو تیار ہونے کا پورا وقت چاہیے۔ سلطان حویلی کوئی عام جگہ نہیں۔ تم کیا پہنو گے، کیسا دکھائی دو گے، کون سی پرفیوم لگاؤ گے، سب ہم چنیں گے۔ تمہیں اتنا کول بوائے بنا کر بھیجیں گے آج کہ وہ باپ بیٹی تمہیں سرٹیفکیٹ یافتہ داماد اور شوہر بنانے پر مچل جائیں گے۔ ہزر ان سب کی شوخیاں سنتا مسکرا رہا تھا، پر دل میں بھی خوشی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی جلدی واپس آ رہی ہے۔ اہمیت کا احساس دلانا تو وہ اچھے سے جانتی تھی، اس بات کا تو ہزر معترف تھا۔ بہرحال ناشتے کے سیشن کے بعد وہ سب 4 تک واپس آنے کا کہہ کر نکلے، کیونکہ ہزر کے سب کام وہی کرنے والے تھے۔ خاص کر ان تحائف کو کھولنا ایک بڑا ٹاسک تھا جو سب ہزر کو ڈنر پر روانہ کرنے کے بعد ہی کرنے والے تھے۔ عاصم نے ملک ہولڈنگ جانے سے پہلے ہزر کے اسٹوڈیو ہاؤس کی جانب گاڑی کا رخ کروایا۔ ہزر کی کامیابی ان تک بھی پہنچ چکی تھی، پر عاصم کو اس کے باوجود ہزر کے اس میوزک والے شوق میں انٹرسٹ نہ تھا۔ آج میرے ساتھ ہولڈنگز چلو، پتا ہے تم ہر بار کی طرح انکار کرو گے، پر میں بھی ڈھیٹ باپ کی طرح کہنے سے باز نہیں آتا۔ وہ ڈیڈ کے لیے ان کی فیوریٹ کافی بنانے کچن میں آیا تو عاصم بھی پیچھے ہی چلا آیا۔ ہزر کو فریش دیکھ کر عاصم کو اچھا لگا۔ مجھے انٹرسٹ نہیں ڈیڈ، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، ڈھیٹوں کا سردار۔ ویسے آپ نے کیوں زحمت کی صبح صبح آنے کی؟ اپنی بزی لائف میں سے میرے لیے وقت نکالنے میں مشکل تو ہوئی ہوگی نا؟ وہ ہزر کے کڑوے انداز اور لہجے کے باوجود اس کے قریب کاؤنٹر سے لگ کر کھڑے ہزر کو دیکھنے لگا جو کافی بیٹ کر رہا تھا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں تمہاری زندگی سیٹل ہو جائے۔ میں تمہیں، منائم اور عرشیہ تینوں کو خود مختار دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم تینوں کو کسی چیز کے لیے کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ منائم کے سر پر تم ہو، اس کا شوہر ہے، اس لیے میرا فوکس عرشیہ اور تم پر ہے۔ بزنس تمہیں اس گانے بجانے سے زیادہ کما کر دے گا۔ اپنی آئیڈیاز شیئر کرو، جس کی تم نے تعلیم لی، تم فائنانس ڈپارٹمنٹ سنبھال سکتے ہو، یہ تمہاری فیلڈ ہے۔ وہ بابا کے منہ کی طرف اکتا کر دیکھنے لگا کہ اسے یہ باتیں تک نہیں سننی، کام تو بہت دور کی بات ہے۔ پلیز ڈیڈ، میں اپنے گانے بجانے کے ساتھ خوش ہوں، کم از کم کسی کا ماتحت تو نہیں ہوں۔ اور رہی بات مجھے سیٹل کرنے کی، تو پروفیشنلی تو سیٹل ہوں میں، پریکٹیکلی بھی آپ کی مہربانی سے جلد ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی انگوٹھی کسی تمغے کی طرح عاصم کے سامنے لہراتا مسلسل طنز کر رہا تھا، اور عاصم سن بھی رہا تھا، حفیظ سا مسکرایا بھی۔ تم مجھے دعائیں دو گے ایک دن برخوردار، ابھی تمہارا غصہ جائز ہے۔
کچھ کام ہے مجھے تم سے۔ ہزن نے انہیں کافی بنا کر مگ تھمایا تو وہ ڈیڈ کی تمہید پر تمام تر توجہ انہیں دیتا روبرو ہوا۔ کہیں کیا کام ہے؟ وہ فوراً استفسار کر اٹھا۔ تمہاری ماں آتی ہے تو اسے وہ سب بتا دینا جو میں نے تمہیں مصعب کے بارے بتایا۔ وہ بابا کی بات سنے ناگواری سے ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ پلیز اپنے اور مام کے مسائل خود سلجھائیں، ویسے بھی اب طلاق ہو گئی ہے، اب وہ سب جانے نہ جانے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہزر نے جیسے الجھ کر انکار کیا۔ وہ اس مصعب سے شادی نہ کر لے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری ماں کسی ایسے انسان کے ہتھے لگے جو اس کی بہت سال پہلے قیمت لے چکا ہو؟ میں تو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں جو کل کو تمہیں اپنی ماں کو دکھ میں دیکھ کر ہوگی، ورنہ خدا کی قسم اس نوراب کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی ماں کو اس آدمی سے بچاؤ اور محراب کو سمجھاؤ کہ وہ اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ نوراب کو بھی پائے گا اور میرے کردار کی بھی دھجیاں بکھیرے گا۔ میں اسے ہینڈل کر سکتا ہوں پر تمہاری ماں نہیں کر سکتی۔ ہزر نے افسوس سے عاصم ملک کو دیکھا۔ آپ ماما کو نہ چھوڑتے تو وہ یوں اس درندے کے لیے میسر نہ ہو پاتی۔ میرے لیے آپ دونوں ہی مجرم ہیں اور اب دونوں کے ساتھ فیوچر میں جو بھی ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں ماما کو بتا دوں گا، ڈونٹ وری، کافی انجوائے کریں۔ وہ کھردرے انداز میں کہہ کر جانے لگا جب عاصم نے اس کی بازو پکڑ کر روکتے ہزر کو اپنے سامنے پلٹایا۔ ارشیا سے تم اور منائم ملنے کا پلان کرو، وہ آذربائیجان گئی ہے۔ جیسے ہی آتی ہے میں تم تینوں کے لیے کوئی چھوٹا سا فورن کا ٹور بک کرواتا ہوں، 1 دن کا۔ چینج بھی ہو جائے گا اور تم تینوں مل بھی لوگے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا کچھ موقع بھی ملے گا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا کیونکہ شاید یہ بہت ضروری سٹیپ تھا۔ ٹھیک ہے، مڈ جنوری میں پلان کرتے ہیں۔ فی الحال میرے یہ 10-15 دن بہت بزی ہے ڈیڈ، بہت سے چینل، میگزین، انٹرویو اور پوڈ کاسٹ سائن کیے ہیں۔ اس کے بعد پلیز۔ وہ اکتا کر بولا مگر عاصم کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مان گیا۔ عاصم نے اس کی زخمی بازو نرمی سے سہلائی۔ پولیس تحقیق کر رہی ہے، وہ آدمی جلد پکڑا جائے گا جس نے آگ لگوائی۔ اس کا ایک آدمی پکڑا گیا ہے، اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ کمشنر نے آج صبح ہی بریفنگ دی ہے مجھے۔ تمہارے ساتھ اب میرے ہائر کیے 2 لوگ رہیں گے، اس لیے منع کرتا رہتا ہوں تمہیں اس فیلڈ میں مت رکھو۔ یہاں جلن اور حسد میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں لوگ۔ اپنا خیال اب ایکسٹرا رکھو اور بازو کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی لیتے رہنا، اور ڈاکٹر کو ہر 2 دن بعد دکھانا بھی مت بھولنا۔ میں اب ہولڈنگز نکلوں گا، جو تمہیں سمجھایا ہے وہ لازمی کرنا۔ پھر کل کو روتے میرے پاس مت آنا کہ ڈیڈ میری ماما کو بچا لیں۔ عاصم نے گرم گرم کافی چند سپس میں ختم کی اور اجازت طلب ہوا، مگر ہزر اس آخری بات پر چپ نہ رہ سکا۔ آپ سے یہ کبھی نہیں کہوں گا جس نے انہیں طلاق جیسی بری چیز دی ہو وہ بچاؤ کیا خاک کریں گے۔ ان سے ناراض ہوں پر انہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکنے لگیں گی۔ آپ جا کر اپنا بزنس سنبھالیں۔ وہ ہزر کا لہجہ بآسانی سہ لیتا تھا کیونکہ یہ ہزر کا حق تھا۔ جیسے تم کہو کھڑوس بیٹے۔ او ہاں سچ، رات سلطان حویلی چلے جانا، ہاورڈ نے تمہارے اور بیلا کے لیے رومانٹک ڈنر ارینج کیا ہے۔ اور ہاں، بیلا کے لیے کوئی تحفہ لے جانا، کچھ ایسا جسے دیکھنے کی اسے ضرورت نہ پڑے، محسوس کرنا کافی ہو۔ سی یو، اپنی بازو کا خیال رکھنا۔ عاصم نے اس کے لاکھ اکتانے کے ہزر کی کن پٹی چومی اور ضروری ہدایات کرتا ہوا وہ کچن سے نکلا تو ہزر نے حفیف سی اسمائل دیتے ڈیڈ کا یہ نیا انداز دیکھا۔ وہ باہر آیا تو عاصم اپنا کوٹ اور فون لیے گھر سے نکل گیا، لیکن ہزر کو دیکھ کر لگ رہا تھا موصوف اب ناراض کہیں سے نہیں رہے، جبکہ وہ بیلا کے لیے ایسا کیا تحفہ خریدے۔ اب شام تک محترم اسی سوچ میں رہنے والے تھے۔ منائم سے مشورے کو کال ملائی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج مزے کرنے میں مصروف بھائی کو آئی ایم بزی کہہ کر ٹھینگا دکھا گئی، جس کا مطلب تھا ہزر کو اپنا کوڑ مغز ہی کام میں لانا تھا۔ شمس الدین گھر موجود تھے جب ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر گیٹ تک آئے اور دروازہ کھولا تو سامنے مہویر کے ساتھ فاطمہ کو کھڑا دیکھے اس شخص کی آنکھوں میں صدماتی لہر اتری۔ مہویر نے صاف بھانپی تھی۔ فاطمہ نے آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا اور شمس الدین کی طرف دیوانہ وار لپکی۔ بابا، میرے پیارے بابا۔ وہ ان کے سینے سے لپٹی تو شمس الدین کوئی تاثر دینے کے لائق نہ رہے، کیونکہ مہویر کی گہری کریدتی نظریں اس شخص پر جمی تھی۔ جس طرح وہ شخص بدحواس لگ رہا تھا، لگا نہیں تھا کہ وہ اتنے سالوں بعد اپنی مری بیٹی سے مل رہا ہے۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ بیٹی کا ماتھا چوما، الٹا وہ پھٹی آنکھوں سے مہویر مساق کو دیکھ رہے تھے۔
مہویر نے دروازہ بند کیا اور گھر میں داخل ہوتے گھر کے صحن کے وسط میں جا کر رکتا، پلٹا اور ان باپ بیٹی کا ایک بار پھر ڈرامہ ملاحظہ کیا۔ بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو زبردستی گھسیٹ کر خنک بابا کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر بوسے دیے، لیکن فاطمہ کی جانب سے بھرپور ڈرامہ بھی مہویر کو متاثر نہ کر سکا۔ شمسو، آپ ماتھا نہیں چومیں گے اپنی زندہ ہو کر واپس آئی ہونہار بیٹی کا؟ آخر موت کو ٹک سے چھو کر لوٹی ہے۔ خراج نہیں دیں گے اسے اس کی اب تک کی شاندار اداکاری پر، یا پھر آپ کو دونوں کو یہ برابر کا اعزاز مجھ سے چاہیے؟ اس شخص کی آواز میں طوفانوں کی گھن گرج تھی تو لہجہ ایسا کڑوا، سامنے کھڑے ان دونوں بھونڈے اداکاروں کے ماتھے کی رگیں پھول گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو تمہیں اور تمہارے بچے کو خود دفنایا تھا فاطمہ، تم کیسے زندہ ہو سکتی ہو؟ شمس الدین کی آواز اٹک اٹک کر حلق سے نکلی۔ وہ دونوں کی جانب حیرت و پریشانی سے دیکھنے لگے تو ان دونوں پر اس بار مہویر مسکرایا اور قریب آ کر رکا۔ مجھ سے اب مزید ڈرامے کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے جو کچھ سچ ہے بتا دیں۔ چلیں شروع ہو جائے۔ شمسو، آپ بتائیں گے یا میں آپ کے سامنے آپ کی اس بیٹی کو آگ لگاؤں؟ یاد رکھیے گا، اس بار آپ کو اسے واقعی میں دفنانا پڑ سکتا ہے۔ بولے شاباش، اتنا بڑا کھیل آپ باپ بیٹی نے میرے ساتھ کیوں کھیلا؟ بولے۔ وہ ان جھوٹے اور مکار لوگوں کی ساری اصلیت بھانپ چکا تھا۔ تبھی حلق کے بل دھاڑا۔ اب ان دونوں کے پاس نجات یا فرار کی کوئی راہ نہ بچی تھی۔ فاطمہ اور شمس الدین نے مہویر کے غضبناک تیوروں سے نظریں چراتے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر مہویر کی طرف ندامت سے دیکھنے لگے۔ وقت ضائع مت کریں، میں آپ دونوں سے جو بھی پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیں۔ آخر میرے ساتھ اس قدر گھناؤنا مذاق کیوں کیا آپ نے؟ بولے۔ وہ قریب ہی رکھی ٹیبل پر اس زور سے لات مارے چیہا کی ٹیبل کی ایک ٹانگ ہی دوہری ہو گئی۔ یہی نہیں، وہ اس گھر کی ہر چیز تہس نہس کر دیتا اگر وہ مزید چپ رہتے۔ تو یہ کہانی تب شروع ہوئی جب فاطمہ کو کالج کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے خرچے پورے کرنے کے لیے جاب کرنی پڑی۔ مہویر تب اس کی اور شمس الدین کی کفالت کر رہا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ 3 نوکریاں کرتا تاکہ فاطمہ کی پڑھائی بھی ہو سکے اور شمس الدین کو بھی بڑھاپے میں کام نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی وہ اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد شمس الدین کی ذمہ داری بن کر پلا، لیکن جیسے ہی سمجھ بوجھ آئی اس نے اپنی ذمہ داری اٹھا لی۔ نہ صرف اپنی بلکہ خود سے 6 سال ساتھ چھوٹی فاطمہ نور کی بھی، جو غریب گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بہت اونچے اور بڑے خواب دیکھتی تھی۔ لیکن شمس الدین نے اسے جیسے تیسے سمجھا کر مہویر سے منگنی کرنے پر رضامند کیا کہ وہ ان دونوں کی کفالت کر رہا تھا۔ دیکھا بھالا ہاتھوں میں پلا شریف اور ذمہ دار بچہ تھا، لیکن فاطمہ ناشکری تھی۔ اسے اس غریبی کی زندگی کے بجائے محلوں اور آسائشوں کی زندگی چاہیے تھی۔ اگر وہ صبر کرتی تو مہویر بھی ایک دن اسے یہ سب دیتا، کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت ماہر تھا۔ اس کے بھی اپنے لیے اور فاطمہ کے لیے بہت اونچے خواب تھے۔ پھر فاطمہ کو ملک ہولڈنگز میں عاصم المیر ملک کی سیکرٹری کی جاب ملی۔ مہویر نے اس کی بہت مخالفت کی، مگر فاطمہ نے یہ کہہ کر منع کیا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ 2 مہینوں کے اندر اندر وہ لڑکی عاصم المیر ملک کو اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ وہ آدمی ویسے ہی حسن پرست اور عورتوں پر فدا ہونے والی فطرت کا مالک تھا۔ فاطمہ نے اس سے محبت کا دعویٰ کرتے یہ فیصلہ مہویر اور شمس کو بھی سنا دیا کہ وہ شادی کرے گی تو بس عاصم ملک سے۔ فاطمہ کو اس سے نہیں، اس کے پیسے سے پیار تھا۔ اس نے بابا کو تو بہلا پھسلا لیا کہ وہ عیش و عشرت سے رہے گی اور ان کو بھی امیری کی زندگی دے گی، پر اس نے اپنے خوابوں کی اس تکمیل میں مہویر مسحاق کے جذبات، اس کا دل، اس کی خواہشیں سب پیروں تلے رون دیے۔ مہویر مسحاق جیسے اس کے لیے کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ منگنی کے بعد وہ جب مہویر سے اچھی طرح بولی، وہ بس دکھاوا تھا۔ وہی دکھاوا جس سے مہویر کو لگا شاید فاطمہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ لیکن سارا بچپن ساتھ گزارنے کے باوجود مہویر اس لڑکی کی فطرت نہ سمجھ سکا۔ بس وہ دن تھا جب یہ سب شروع ہوا، مگر فاطمہ نور اس شخص کے ساتھ چند ماہ بھی وفا نہ کر سکی۔ عاصم اسے صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا، چند ضرورت کے پیسے پھینک دیتا اس پر، اور اسے دنیا میں اپنا نام دینے تک پر راضی نہ تھا۔ جب فاطمہ اس سے اپنا حق مانگتی، اپنی اہمیت مانگتی، تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا۔
عیاشیوں اور عیش و عشرت کے پیچھے آتی وہ لڑکی عاصم ملک کے لیے بس ایک کونے میں پڑا سامان تھی، جسے وہ کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ فاطمہ چند ماہ میں ہی مکمل طور پر عاصم سے بدزن ہو گئی، اور اسی بیچ اس نے امید سے ہونے کا ڈرامہ بھی کیا تاکہ وہ عاصم سے کچھ ہتھیا سکے۔ وہ کچھ حد تک اس ڈرامے میں آ گیا، فاطمہ کا خیال رکھنے لگا، مگر وہ اس پر اب بھی پیسہ لٹانے پر راضی نہ تھا۔ اور اسی بیچ عاصم کے سب سے بڑے دشمن مصعب کو عاصم کی شادی کی بھنک لگی۔ وہ جاسوس آدمی انتقام کی طاق میں تھا، بس عاصم کی یہی رکھیل ٹائب نام کی بیوی کی تلاش کر کے اس تک پہنچا۔ بہانے بہانے سے وہ اس سے ملا، اسے عاصم کے خلاف سلو پوائزن کی طرح بہکانا شروع کیا، اور فاطمہ کا دل کچھ ہی وقت میں عاصم کے بجائے مصعب کی طرف راغب ہو گیا۔ اس بیچ فاطمہ سچ میں عاصم کے بچے سے پریگنٹ ہو گئی، اور پھر اسے اپنا بچہ اپنے پیروں کی زنجیر اور بوجھ ہی لگا۔ اس نے مصعب کے ساتھ زندگی کے نئے خواب سجا لیے تھے، تبھی اس بچے اور عاصم سے چھٹکارے کا سوچنے لگی، لیکن عاصم کو اس کے کسی اور آدمی کے ساتھ افیئر کا کہیں سے پتہ چل گیا۔ وہ آدمی مصعب ہے یہ علم نہ تھا، بس اس نے فاطمہ کے فون میں کسی بے نام نمبر پر واہیات چیٹ پڑھی، جس کے بعد اس نے فاطمہ کو گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ اس نمبر کا پتہ کروایا پر وہ بند کر دیا گیا۔ اس عورت کی کوکھ میں پلتے بچے تک کا ٹیسٹ کروایا جو اسی کا تھا۔ اسی بیچ اس نے ایک میڈ فاطمہ کے لیے صرف اس لیے رکھی تاکہ اس بچے کی حفاظت ہو سکے، اور فاطمہ اس کے بچے کو نقصان نہ دے سکے، اور طلاق کے کاغذات بھی بنوا لیے کہ فاطمہ جیسے ہی یہ بچہ پیدا کرے وہ اس بچے کو لے کر اس عورت کو طلاق دے کر ٹھڈے مار کر اپنی زندگی اور اس گھر سے نکالے۔ اب مصعب کچھ وقت کے لیے تب غائب ہو گیا، کیونکہ اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ عاصم کو شک ہو گیا ہے، کیونکہ فاطمہ کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا تھا، جبکہ فاطمہ بھی امید کے دنوں میں اس بات سے واقف تھی کہ اس کی یہ آسانی اور آرام بس اس بچے کے باہر آنے تک ہے۔ فاطمہ کے حمل کے دن گزرتے جا رہے تھے، اور عاصم کی اس پر پابندیاں سخت ہوتی گئی۔ وہ اسے ذہنی اور جسمانی ٹارچر تو نہیں دیتا تھا، پر ایک ہی کمرے میں قید بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی حاملہ عورت کے لیے۔ جبکہ عاصم نے فاطمہ کی غیر موجودگی پر اس کے باپ کو یہی بتایا کہ وہ فوراً ٹور پر گئی ہے، وہیں اس کا اور اپنا بچہ بھی پیدا کرے گی، لیکن فاطمہ اس اکیلے کمرے میں جیسے مزید وحشی ہوتی گئی۔ بہت کوششیں کی، مگر کسی طرح اس کے ہاتھ رابطے کا کوئی ذریعہ نہ لگا، لیکن پھر 9 ماہ جب اس کے بچے کی پیدائش قریب تھی، اس کے ہاتھ اپنی اسی میڈ کا فون لگ گیا۔ ویسے تو وہ عاصم کی سخت تاکید پر فون لاتی نہیں تھی، مگر اس دن کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے لائی، اور وہ فاطمہ کہتے لگا اس نے اسی فون سے مصحف سے رابطہ کیا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ملک سے شاید باہر بھیج دی گئی ہے، مگر فاطمہ کی پچھلے 7 8 ماہ کی اذیت ناک کہانی سننے کے بعد مصعب نے اسے ایک نئے پلان کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ تب تک خود فاطمہ عاصم کی جان لینے کی حد تک دشمن ہو چکی تھی۔ اس کا مقصد بس عاصم کے سینے سے اس کا کلیجہ نکالنے کا تھا۔ یہی نہیں، عاصم کو اس میڈ کے فون سے فاطمہ کے کسی سے رابطے کرنے کا بھی علم ہو گیا۔ وہ گلا دبانا وہ سب سچ تھا، جب عاصم نے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی اس منحوس کا گلا دبایا تھا، لیکن اپنے بچے کا سوچ کر اس نے فاطمہ نور کی جان بخش دی۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو ان لوگوں نے عاصم کے خلاف استعمال کیسے کرنا ہے یہ مصعب جانتا تھا۔ فاطمہ نے خوبصورت بچے کو جنم دیا، یمل المیر ملک، لیکن عاصم کو اس بچے کی کبھی خبر نہ ملنے والی تھی، کیونکہ جب وہ ہاسپٹل پہنچا دوبارہ واپس پہنچا دوبارہ واپس پہنچا تو سٹاف سے یہ پتا چلا کہ وہ دونوں مر گئے۔ اس نے ان دو کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور چلا گیا۔ یہ مصعب اور فاطمہ کے پلان کو کامیاب کرنے کی ایک اور کڑی بنا۔ فاطمہ اپنے بیٹے کے لیے مصعب کے ساتھ گئی، وہیں شمس الدین کو بھی بلایا گیا۔ قاسم سے انتقام کیسے لینا ہے یہ سب سوچا گیا۔ شمس الدین کو ہی یہ ٹارگٹ ملا کہ عاصم کا ایک دشمن اور بنایا جائے جو فاطمہ کا منگیتر تھا۔ کسی بھی طرح عاصم کی تباہی، اس کی تکلیف، اس کا خاتمہ ہی ان سب کا مقصد رہا، لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا۔ یمل ملک کے بعد فاطمہ میں بدلاؤ آنے لگے۔ اسے عاصم اپنی جگہ ٹھیک لگنے لگا، کیونکہ جو کچھ اس نے عاصم کے ساتھ کیا، بے وفائی کی، وہ اسی کی مستحق تھی۔ پھر اسے یہ بھی احساس ہوا کہ جیسے مصعب اس کی آڑ میں عاصم سے اپنی دشمنی نکال رہا ہے، تب اس نے اس سب سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ لیا، اور یہ فیصلہ اس نے بابا کی موجودگی میں مصعب کو سنایا۔ اور بس وہ دن تھا، اور آج کا دن وہ مصعب کے ہاتھوں کچھ تصویروں، کچھ چیٹس اور یمل المیر ملک کے نام سے بلیک میل ہو رہی تھی۔ صرف وہی نہیں، اس کا باپ بھی یمل کی کفالت
اب بھی مصاحب کر رہا تھا۔ وہ 15 سال کا ہو چکا تھا اور لندن میں مصاحب کے ہی کلوز فرینڈز کی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ عاصم کے اس بیٹے کو اس نے اس کی ماں، نانا اور باپ کی شناخت تک سے دور کر دیا تھا۔ وہ اسے عاصم کے خلاف آخری وار میں استعمال کرنے والا تھا اور اب ان باپ بیٹی کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ تھا، ورنہ شاید وہ یمل کو کھو دیتے۔ اور چونکہ عاصم کے نزدیک فاطمہ مر چکی تھی، تبھی اس نے طلاق کے پیپرز بھی پھاڑ دیے تھے اور ابھی بھی وہ عاصم المیر ملک کی زوجیت میں تھی۔ یہ کہانی ان باپ بیٹی نے رو رو کر مہویر کو سنائی۔ دونوں ہی بے بس تھے، لیکن مہویر ان کی اس بے بسی پر ان سے نفرت تو کر سکتا تھا، پر اس کے دل میں معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ صاحب اب اسے بالکل تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ عاصم کو کئی سالوں سے نقصان دیتا آ رہا ہے، پر عاصم المیر نہ جانے کون سے خفیہ نیکیاں کرتا رہتا ہے کہ ہر بار اس کے بنائے پلان سے بچ نکلتا ہے۔ میں یہ عمل کی شکل دیکھنے کو ترستی ہوں۔ میں کس سے مدد مانگوں مہویر کہ میں نے اپنے لیے ہر راستہ خود ہی بند کر دیا تھا۔ بابا نے جو تمہیں عاصم کے خلاف جانور بنایا، یہ بھی مصعب چاہتا تھا۔ اس کا بس چلتا وہ اپنی ناکام عاشقی کی سزا میں پوری دنیا کو عاصم کا دشمن بنا دیتا، لیکن اس سب میں تمہاری زندگی مفت میں تباہ ہو گئی۔ ہمیں معاف کر دو۔ وہ اس معافی کو مانگنے کے لائق نہیں تھی۔ مہویر کو ان باپ بیٹی سے گھن آ رہی تھی، اور اب جس طرح وہ عاصم کو مارنے کے لیے اس جرم کی دنیا میں آیا، اب شاید اس مصعب کا خاتمہ کر کے اس جرم کی دنیا کو خیر آباد کہنے والا تھا۔ شمس الدین میں تو مہویر سے نظریں ملانے تک کی قوت نہ بچی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں لگتا ہی کیا تھا تم دونوں کا کہ میری زندگی اور تباہی کا احساس کیا جاتا۔ سگے تو تم دونوں تھے ایک دوسرے کے، اور کیا سگا پن دکھایا، واہ! لعنت بھی بھیجوں تو وہ چھوٹی پڑ جائے گی۔ اللہ تم دو کو یمل ملک کی شکل دیکھنی نصیب نہ کرے آگے بھی۔ یہی بد دعا بچی ہے میرے پاس، اس کا پھل پاؤ گے تم دونوں۔ میری بد دعا تم دونوں کا انجام کرے گی، یہ بات کبھی ذہن سے نکلنے مت دینا۔ اور بہت خوب تاوان لیا تم نے میری کفالت کا شمس الدین صاحب، اس سے اچھا میں کسی یتیم خانے میں پل لیتا۔ وہ ان روتے تڑپتے باپ بیٹی پر بد دعا کا دباؤ ڈالتا اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتا ہوا اس دہلیز کو پار کر گیا جہاں وہ کئی سال جیا، ان دونوں کو اپنا سب مان کر، لیکن آج اس گھر سے نکل کر اسے اپنا مدت بعد آزاد لگا۔ فاطمہ اور شمس ایک دوسرے سے لگے پچھتاووں کی ضد میں آتے سسک پڑے، لیکن مہویر میں ساکھ کا کیا؟ اس کی ساری زندگی کا کیا؟ اس کے پاس تو نہ یادگار ماضی بچا، نہ سکون بخش مستقبل۔ یہ جو اس لڑکی نے حال اچھا بنایا تھا وہ بھی مختصر، یہ جو اس منائم نامی لڑکی نے حال اچھا بنایا تھا وہ بھی مختصر۔ مہویر کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوروں کی لڑائیوں میں وہ یتیم اور بے سہارا انسان برباد ہو گیا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ کیا تھا اس کے پاس یاد کرنے کو؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھلے آسمان تلے کھڑا ہو کر دیکھتے اسے خالی پن کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کے پاس بس منائم کا چند دن کا ساتھ بچ چکا تھا۔ انیس کو تو وہ ویسے ہی کھو چکا تھا۔ ایک محبت و یاری کا بھرم تھا، وہ بھی مہویر کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا۔ اب اس کے پاس کوئی یقین نہیں تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھی یاداشت آنے پر مجھ پر تھوکے گی۔ انیس کو میرا یہاں سے چلے جانا دکھ دے بھی گیا تو وہ سہ جائے گا، بہت مضبوط ہے، بیوی ہے اس کے پاس اب۔ بس میری زندگی کا مقصد اب آخری قتل رہ گیا ہے۔ مصعب عوان، تمہیں میں ایسی موت دوں گا کہ میرا یہ نیچ پیشہ ایسے اختتام پر سرخرو ہوگا۔ میں چلا جاؤں گا، پھر کسی کو دکھائی نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ وہ اپنے انہی تہ دامن ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑتا ہوا مرے مرے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج آسمان بہت بوجھل تھا، آج موسم میں ایک تیرگی گھل چکی تھی، آج بہت بڑی ناانصافی ہوئی تھی۔ آج وہ پھر ماں باپ کی اکٹھی موت کے دکھ جتنا زخمی ہوا تھا، اور اس کی تکلیف دوستوں کے ساتھ موج مستی کرتی منائم بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ایک دم دل چاٹ ہو گیا، حالانکہ اس نے دوستوں کی وجہ سے ہیزل بھائی تک کو اگنور کیا، پر وہ لڑکی چاہ کر بھی مہویر کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے بیچ بیچ میں کالز کرتی رہی، وہ اس کی کالز دیکھتا بھی رہا، پر آج اس شخص میں ایسی کوئی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے بات کر پاتا۔ اسٹوفال سے بہت سا کھیل کر وہ گھر لوٹ آئے تھے، پھر سب نے چینج کیا، لنچ میں بھی سب نے شماس صاحبہ کی مدد کی۔ پھر ارشیا نے انہیں اپنے بازار کے ٹور کا بتا کر بے فکر ہوئے ایونٹ ہاؤس بھیج دیا کہ وہ جا کر اپنا کام دیکھیں۔ تو ہیرا بھی ساتھ چلی گئی کیونکہ وہ بازار تو جا نہیں سکتی تھی، اس لیے ایونٹ ہاؤس میں جا کر بیٹھے ہی سب رونق میلہ دیکھنا چاہتی تھی۔
پھر اس کا لیبر پین کبھی بھی شروع ہو جاتا، جس سبب وہ چاہتی تھی فادی اس کے آس پاس ہی رہے۔ باقی انیس، ارشیا، دین اور مہرو نے تو لنچ کے بعد ہی پلان پر عمل درآمد کر لیا۔ تم سب جا کر اپنی اپنی چیزیں خریدو، میں جیولر کی طرف سے ہو کر آتا ہوں۔ انیس نے سب کو وہیں بازار اتارا، جبکہ وہ وہیں گاڑی کھڑی کرتا خود جیولز والی گلیوں کی طرف گیا۔ ارشیا نے پیچھے مڑ کر ایک مشکوک نظر انیس پر ڈالی، پر مہرو اور ادین کی وجہ سے اسے اپنے اندر مچی کھلبلی کنٹرول کرنی پڑی۔ انیس نے جولز شاپ پہنچ کر پہلے تو شماس صاحبہ اور رضی سومرو کے لیے کچھ یونیک نکلوانے کا کہا۔ جولر نے اسے ایج کے لحاظ سے نئے کچھ آپشن دیے۔ شماس صاحبہ کے لیے اس نے ایک گولڈ لاکٹ چین خریدی جس کا پینڈنٹ پتے کی شکل کا تھا، جبکہ اسی سے میچنگ اس نے سلور گولڈ میں رضی صاحب کے لیے خوبصورت سی ارجمنٹ کے پتھر والی انگوٹھی لی۔ اسے خوبصورت سے پیکنگ میں پیک بھی کروایا، جبکہ اس 10 سال کی مہرو کے لیے اسے بہت پیاری سی گولڈ کی بالیاں پسند آئیں، جو بہت ہی خوبصورت اور مٹھاس سے بھرا شفیق تحفہ تھا۔ اسے بھی پیک کر دیں۔ انیس نے جولر کو یہ تینوں گفٹ پیک کرنے کا کہا، جبکہ خود اس کی نظر اس شاپ کی سب سے اسپیشل جولری پیس پر جا کر ٹھہری۔ وہ 3 کیرٹ کی elongated کوشن ڈائمنڈ یلو گولڈ سولیٹائر انگوٹھی تھی، جو یہاں کا کسٹمائز پیس تھا۔ مجھے یہ انگوٹھی خریدنی ہے، اس کی ڈالر میں قیمت بتائیں۔ وہ اس کی ڈالر یا منات میں قیمت بتائیں۔ وہ جولر انیس کے تقاضے پر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ سر، یہ آذربائیجان 54,254.99 منات کی مالیت کا اس پورے بازار کا سب سے مہنگا پیس ہے، لگ بھگ 31,914 امریکی ڈالر۔ انیس نے اس کی قیمت سنے سر اس بات میں ہلایا۔ پیمنٹ کس طرح چاہیے، کیش، آن لائن یا بینک ٹرانسفر؟ وہ جیولر جس سے یہ پیس کم از کم آذربائیجان کے لوگوں کی جانب سے خریدنے کی امید نہ تھی، اتنی جلدی اس گاہک کے آنے پر چمکتی آنکھوں سے مسکرایا۔ سر، بینک ٹرانسفر۔ انیس نے اسے وہ انگوٹھی پیک کرنے سے پہلے اس کی تمام رقم جیولر کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی، جس نے اس انگوٹھی کو اس طرح ایک مہنگے اور خوبصورت کیس میں ڈالتے ایک گولڈ مین رنگ اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ پر انیس کو دی۔ تھینک یو، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے بھائی۔ انیس نے مسکرا کر اپنا سامان اس کے ہاتھ سے لیا اور مسکراتا ہوا وہ دکان سے نکلا۔ آنکھوں میں ایک حسین سی چمک تھی۔ وہ تو گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، مگر باقی 3 افلاطون آدھا گھنٹہ لگا کر آئے، کیونکہ ارشیا انہیں نرسری ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے بلو بیریز کے پودے کے علاوہ ٹوکری میں لگایا جاتا سرخ چھوٹے چھوٹے پھولوں والا پودا فیوشیا بھی خریدا اور بیسل کا پودا بھی لیا۔ یہ سب اس موسم میں لگائے جاتے کچھ یہاں کے مشہور پودے تھے، جبکہ ایک کھاد اور مٹی والی بوری اور 2 بڑے مٹی کے گملے ارشیا نے بڑی ڈگی والی گاڑی میں رکھوائے تھے، کیونکہ جو گملے انہوں نے خریدے تھے وہ ان پودوں کے لیے تنگ تھے۔ ایک باسکٹ بھی خریدی تھی۔ تم سب تو نرسری ہی لوٹ لائے ہو۔ ارشیا نے ایک گملہ دین کو تھما دیا اور ایک مہرو کو، جبکہ بلیک بیری کے پودے والا گملہ اس نے خود پکڑا۔ انیس فادی کی ہی گاڑی لایا تھا۔ ارشیا نے آ کر اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ سنبھالی تو انیس سب کے ہاتھ میں گملے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکا۔ جیسے تم نے جیولر شاپ لوٹ لی، کتنے پیسے لٹائے ہو انیس، اتنے شاپنگ بیگز؟ وہ ہلکی سی آواز میں انیس کے ان گفٹس کو دیکھی گھوری جو اس نے ڈیش بورڈ کی جانب رکھے تھے۔ ہاں آف کورس، مہمان نوازی کا صلہ بھی تو دینا ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے لیے کچھ نہیں لیا۔ انیس نے گاڑی سٹارٹ کرتے جان بوجھ کر ارشیا کا خون جلایا، حالانکہ وہ اس کی ایک انگوٹھی پر پاکستانی 90 لاکھ لٹا آیا تھا۔ ہاں، میں تو جسے مری جا رہی ہوں کہ تم میرے لیے کچھ خریدو۔ ارشیا نے اپنی توجہ اپنے پیارے پلانٹ پر دیتے منہ بسوڑا، جبکہ پیچھے بیٹھے ادین کو مہرو ان باقی 2 پلانٹس کے بارے بتا رہی تھی، کیونکہ ادین کو ان میں شدید دلچسپی تھی۔ ہاں، تم مری نہیں جا رہی، اس لیے کچھ نہیں خریدا۔ وہ اس کی چڑ سے محسوس ہوا تو ارشیا نے منہ ہی ونڈو سائڈ پھیر لیا۔ وہ لوگ 20 منٹ تک گھر پہنچ چکے تھے۔ برف باری کافی دیر سے رک چکی تھی، مگر اب ہلکی ہلکی نمی اور بارش کے قطرے فضا میں گھل چکے تھے۔ ان سب کو واپسی میں 5 بج گئے تھے اور اندھیرا سا پھیل چکا تھا۔ ادین نے ارشیا کی گملے اور مٹی کی بوری گاڑی سے نکالنے میں مدد کی، جو اس نے اسے گارڈن میں لا کر رکھنے کا کہا۔ ارشیا نے ان دونوں کو مزید کام سے روکتے اندر جانے کا کہا۔ خود وہ یہ کام بارش تیز ہونے سے پہلے کرنے والی تھی کہ تمام پودے بڑے گملوں میں مزید مٹی اور کھاد بھر کر لگاتی اور فیوشیا کے پودے کو اس کی باسکٹ میں فٹ کرتی۔ پہلے اس نے فیوشیا اور باسل کے پودوں کو ٹھکانے لگایا، پھر بلو بیری کی باری آئی۔
انیس نے چینج کیا تو وہ ابھی بھی رضی سومرو کے روایتی ڈھیلے ڈھالے پینٹ نما پاجامے اور کھلی اونی شرٹ میں ملبوس تھا، اوپر وہی بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی۔ وہ صحن میں لگی روشنی میں منہمک ہو کر کام کرتی ارشیا کو دیکھتا اس کے پاس چلا آیا۔ تمہیں اس وقت لگانا ہے اسے؟ یہ موسم بلو بیری کے لیے موزوں ہے کیا؟ اگر رات بھی برف باری ہوئی، بارش ہوئی یا طوفان آ گیا تو ہمارے ان پودوں کو کچھ نہیں ہوگا، خاص کر بلو بیری کو۔ وہ اس کے پاس بیٹھے ارشیا کی مدد کرنے لگا، اسے گملے کی مٹی نرم کرنے کے لیے پانی کا برتن آگے سرکائے، پھر کرو دلچسپی سے پوچھنے لگا، ہاں یہ موسم اس کے لیے اچھا ہے، اور ویسے بھی اسے میں ابھی سائے میں رکھوں گی۔ یہ بہت نازوں سے پلتا ہے تو اس کا بچپنا سائے میں پروان چڑھے تو بہتر ہے، نہ یہ بہت ٹھنڈ سہ سکتا ہے نہ ہی بہت گرمی۔ وہ اسے اپنے لگائے پودے کی افادیت بتاتی کھوسی گئی، جب انیس نے اس کے ہیئر ربن سے نکلے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر چھوتے آہستگی سے ارشیا کے کان کے پیچھے سرکایا۔ وہ اس کی طرف سرسری سا گھبرا کر دیکھنے لگی، یعنی یہ تمہارے جیسا مزاج رکھتا ہے؟ وہ کہیں کھو گیا تھا یقیناً اس لڑکی میں، مجھ سے کوئی ٹھیک سے پیار ہی نہیں کر پاتا، میرے مزاج کو کہاں کون سمجھ سکے گا؟ وہ بے ارادہ روحانسی ہوئی۔ بلو بیری کے پودے کو اس نے بڑے گملے کے اندر دباتے ارد گرد مٹی جمائی۔ ایسا کیوں کہا؟ میں ہوں نا۔ وہ بالکل بھی یہ کہنے نہیں والا تھا مگر اس شخص کے ہونٹوں سے ٹپکتا اظہار ارشیا کی جان لے گیا۔ وہ مٹی والے ہاتھ گملے کے کناروں پر جماتی انیس کی طرف دیکھنے لگی، اسے یقین نہ آیا یہ انیس خانم نے کہا۔ وہ ایک سیکنڈ میں اپنی آنکھوں میں نمی بھر لائی۔ تم ہو انیس، تبھی تو یہ سب زیادہ فیل ہو رہا ہے، تم ہو کر بھی کہیں گم ہو، میرے ہو کر بھی میرے نہیں ہو۔ چند دن ہی تھکا چکے ہیں مجھے، سچ کہوں اگر میری پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی تو تم ہو تو دکھائی اور سنائی بھی دو نا، محسوس بھی ہونے چاہیے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتا اسے گملے کے پاس سے اٹھا کر کھڑا کروائے، اس کے دونوں ہاتھوں کو وہیں سائڈ ہینگ ہوئے صاف کپڑے سے پونچھتا، اس کی نظروں کے حصار میں ہو کر بھی خاموش تھا۔ یہ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ اندر، ٹھنڈ سے جم جاؤ گی۔ انہیں کہاں رکھنا ہے بتا دو، جا کر گرم پانی سے ہاتھ دھونا، اپنے نیلز میں بھی مٹی گھسا دی ہے، اچھے سے دھونا ہاتھ۔ وہ اس کی بات، اس کے احساسات اس بے دردی سے کیسے اگنور کر سکتا تھا؟ ارشیا نم دیدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنے ہاتھ انیس کے ہاتھوں سے بے دردی سے جھٹک گئی۔ میں گندے ہاتھوں والی ہی ہوں تو تم دور ہٹ جاؤ، تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں خود رکھ لوں گی۔ ارشیا نے وہ دونوں گملے اٹھا کر شیڈڈ جگہ کے نیچے رکھے، جبکہ وہیں اوپر ہی فیوشیا کے پودے کی باسکٹ بھی ہینگ کی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ رہے سہے مٹی سے جھاڑتی اندر گھر کی طرف جانے لگی، جب انیس نے اسے آہستگی سے کمر میں ہاتھ لپیٹ کر جانے سے روکتے اپنے سینے سے لگایا۔ ارشیا نے خود کو چھڑوانے کی مخوم سے مزاحمت کی مگر بے سود رہا۔ تم مجھے محسوس کرنا چاہتی ہو؟ انیس نے اس کی جھکی نظریں دیکھتے اس کی ٹھوڑی پکڑتے ارشیا کا چہرہ اوپر کیا تو وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بڑی مشکل سے روکے کھڑی تھی۔ نہیں چاہتی، میرے منہ سے نکل گیا، معاف کر دو مجھے ایسی بد زبانی پر۔ وہ نروٹھے پن میں بہت سا درد سموئے بولی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر؟ وہ اس سے شکوہ کرتا تھا کہ اسے روٹھنا نہیں آتا، اور اب وہ روٹھی تو انیس کا دل بند ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے مینٹل کیا ہوا ہے، ہٹو نہ، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس کے سینے پر دباؤ دیتی نظریں چراتی اس کے حصار سے نکلنے کو پھڑپڑائی، مگر انیس نے اسے مزید اپنی بازوؤں میں جکڑا کہ ارشیا کو لگا اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گا، جس سبب وہ واپس اس کی آنکھوں میں رحم طلبی سے اپنی آنکھیں گاڑ گئی۔ تمہاری سانسیں کچھ زیادہ گرم کیوں ہیں؟ فیور تو نہیں ہو رہا؟ تمہاری باڈی بھی ہیٹ اپ لگ رہی ہے۔ دیکھو انیس، اگر تم بیمار پڑے میں نے بہت اونچا اونچا رونا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس سے بنائی ناراضگی میں شگاف ڈال گئی، جب اس کے چہرے کے قریب چہرہ جانے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ انیس نے اس کی اطراف جکڑے ہاتھ کھولے اور ارشیا کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر وہ اس کی جان اچھے سے ارشیا کے وجود سے نکالنے کو اس کا ماتھا جذب و شدت سے چوم گیا، اتنی دیر کہ ارشیا کے چہرے کا ہر درد برا زاویہ غائب ہوا۔ اس کے سینے سے ہوڈی اپنی مٹھیوں میں جکڑتی انیس کے اس پیار لوٹا کر پیچھے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں میں سوالیہ انداز سے تکنے لگی۔ نہیں پڑوں گا بیمار، تم پریشان مت ہو، مجھ سے ناراض مت ہونا، کبھی بھی نہیں۔ میں خود کو انسان بنانے کی کوشش کروں گا، مجھے وقت دو، میرے ہوتے تکلیف محسوس مت کرو بس۔
वो भीगी आंखों से मुस्कुराती, गहरा सांस भरती, उसके हाथ पकड़कर अपने इतराफ लपेटे। जिस तरह अपनी ख्वाहिश की पुरजोर तकमील के लिए उसके सीने लगी, वो शिद्दत अनीस के दिल समेत धड़कन ने भी महसूस की। मेरे थक कर टूटने से पहले बन जाना इंसान, और हक के साथ साथ हमारे रिश्ते में अब फॉरहेड किस भी शामिल हो गई। तुम मुझे रोज करोगे ना, रोज माथा चूमोगे मेरा। वो सीने लगी ही सरगोशियों में मिनमिनाई तो अनीस ने उसके खुले बालों में हाथ फेरते स्माइल दी। इसे अर्शिया का यूं अपने लिए दीवाना होना महसूस होने के साथ इस लम्हा दिखाई भी दिया। वो सच में मासूम और पागल थी। नहीं, रोज नहीं। वो फौरन चेहरा पीछे करती रोई रोई आंखों से अनीस को देखने लगी। सुबह दोपहर शाम वो उसकी छलकने को बेकरार आंखें देखे फौरी बयान बदल गया, तो वो हिचकी भरकर तब भी रोती अनीस की गर्दन में मुंह दबा गई। अनीस को समझ न आया, तीन तीन बार माथा चूमने की सजा पर ये रो पड़ी है या खुशी से। अनीस, मैं सच में पागल हो जाऊंगी, बता रही हूँ। वो अपनी बेबसी जैसे छुपा ना सकी। मेरे पीछे वो लुकमा देने से बाज नहीं आ रहा था। तभी इस बार अर्शिया ने मुंह पीछे करे खूनहार नजरों से इस सर भरे आदमी को देखा जिसे कच्चा चबा जाएगी। तुम्हें मेरा मूड खराब करके तस्कीन मिलती है, लो पालो तस्कीन। खुश हो जाओ तुम। मुझे तुम्हारी कोई किस भी नहीं चाहिए, हक भी नहीं। वो उसकी गिरफ्त में मचलती रोती उसे झटक रही थी, और अनीस को अब जरूर फिक्र थी कि कोई यूं इस लड़की को बिगड़ते ना देख ले। मुझे तुम्हारा नाम लेकर डांटने पर मजबूर मत करो प्लीज। वो उसे दोनों हाथों से काबू करने में नाकाम हुआ तो मासूम से मिन्नत कर उठा। वो मजाहमत रोकती अनीस को देखकर दम साध कर रह गई। मत रोना। इससे पहले वो चीख कर रोती। अनीस ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते अर्शिया की वहीं से दोबारा गर्दन चूमी, लेकिन इस बार कोई ठंडक नहीं, आग की तरह दहकता होशकुर जुनूनी लम्स था। तो वो हल्क घुटने पर सांस तक रोक गई। आंसू तो आंखों में खुश्क पड़ गए, लेकिन वक्ती हुआ। वो इस लम्स से अंदर तक लरसी थी। अगर तुम नहीं रोती अभी, मैं अपनी गोद में सर रखकर सोने की इजाजत दूंगा तुम्हें आज। प्लीज मत रोना। अपने अंदर करो ये तूफान। रिलैक्स बस। वो उसका आंसुओं से रंधा चेहरा हाथों में भरता उसे जिस तरह संभलने का कह रहा था, ऐसे जबर करके तो वो ज्यादा बिखर रही थी। तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान। प्लीज जाने दो मुझे, छुओ मत मुझे खुदा के लिए। अनीस। वो उसके हाथों की जल्द से मस होने पर चिंगाड़ती हुई मिनमिनाई, तो अनीस ने अपने हाथ ना सिर्फ दूर किए बल्कि उसके लिए अंदर जाने का रास्ता भी छोड़ा, जिस पर वो इसे देखे बिना घर की तरफ दौड़ गई। जी जनाब, वादे के मुताबिक लगभग 1 घंटे की एपिसोड दे दी है मैंने। आज की एपिसोड 10,000 वर्ड्स की थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आज के एपिसोड में, बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन यार आप लोग दिल तोड़ देते हैं। जैसे एक कमेंट सुबह मैंने पढ़ा है कि उसमें वो मोहतरमा कह रही थी कि अ, कहानी बहुत स्लो जा रही है और मनाइम जो है वो ठीक नहीं हो रही। भई 5-6 दिन तो अभी गुज़रे हैं। मैं बहुत तफ़सीली लिखती हूँ, अगर आप नई हैं तो आपको पता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली लिखती हूँ, जिस वज़ह से एक दिन में कई-कई सीन होते हैं, कई-कई एपिसोड्स होती हैं। अगर आप लोग मुझे नहीं समझते या मेरे पुराने रीडर्स नहीं हैं, तो कम से कम उस कहानी को थोड़ा वक़्त दें, समझने की कोशिश करें, या इवन दूसरों से उनके तबसरों से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं किस तरह लिखती हूँ और किस तरह मुझे आदत है लिखने की। तो इस तरह आप लोगों की छोटी-छोटी बात जो है वो दिल तोड़ जाती है कि इतनी मेहनत अगर कोई बंदा कर रहा है और आप आगे से रिव्यू देने के आप वो नहीं है रवादार, बस आप लोगों को आके ये कहना है कि कहानी ये हो रही है, वो हो रही है, बुरी हो रही है, स्लो हो रही है, फलाँ हो रहा है, ढिमकाँ हो रहा है। तो तबसरा देने का बोलती हूँ तो आप लोग करते ही नहीं हैं। चंद गिने-चुने जो मेरे पक्के रीडर्स हैं, उनके अलावा तो कोई तबसरा करता भी नहीं है। तो जब आप तबसरा नहीं कर रहे रेगुलरली, तो आपको इस तरह की बातें करने का भी कोई हक नहीं है। और देखें, नावल जो है वो बहुत ज़्यादा रवानगी से चल रहा है, मेरे बाकी नावलों से ज़्यादा स्पीड है इसकी। मैं बहुत ज़्यादा डीपली और तफ़सीली लिखती हूँ, यही मेरे लिखने का ख़ासा है और मुझे ये पसंद है। और मेरे जो ये रेगुलर रीडर्स हैं वो समझते हैं मेरे लिखने के अंदाज़ को, जो नए हैं वो नहीं समझते। तो मैं उनके बारे में नहीं कुछ कर सकती, उनको मैं बार-बार एक-एक करके डिटेल नहीं दे सकती। तो आप लोग सब्र-ओ-तहम्मुल रखें, बस यही कह सकती हूँ मैं, नहीं तो आप पीडीएफ का वेट कर लें।
पीडीएफ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी लम्हा तिरंगा नहीं लगेगा, ना आपको नावल रुका हुआ लगेगा। मुझे रोज़ की रोज़ एपिसोड देनी होती है और मैं बहुत ज़्यादा डीपली लिखती हूँ। अगर आपको मेरा ये अंदाज़ पसंद नहीं है तो आप पीडीएफ का वेट करें। हो सकता है मैं इसका पीडीएफ भी ना दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल नॉवल है। तो ठीक है, ये बस कुछ बात करनी थी, आप सुन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा-सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीक में फ्राइडे का गैप नहीं होगा, संडे को ही अब छुट्टी हुआ करेगी। तो प्यारा-सा तबसरा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बाय बाय।